अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। 9 मई 2026 हफ्ते का दिन है नाज़रीन। अमेरिका और ईरान के माबैन कशीदगी मज़ीद बढ़ गई है। रात भर झड़पें जारी रहीं। सुबह तक अमेरिका ने ईरान के ऑयल टैंकर्स को तबाह कर दिया है, जिसमें 10 बहरिया के जवान ज़ख्मी हो गए हैं, 5 बीच में लापता हैं। ईरान ने भी 2 मिसाइल दाग दिए हैं, जबकि एक बहरी जहाज़ को कब्ज़े में लिया है। ईरान पे एक और मुश्किल भी आ पड़ी है। अमेरिका ने एक बड़ा वार किया है उनकी शहरक पे। जज़ीरे खार्क जो 90% तेल की बरामदात पूरी दुनिया को करता है, उस पर एक बड़ा वार किया है। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। ईरान पे एक मरतबा फिर अमेरिका ने पाबंदियाँ लगा दी हैं। चीन ईरान से थोड़ा दूर जा रहा है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है। पाकिस्तानी हुकूमत का मौक़िफ़ भी आ गया है। असल हकीकत क्या है जो पाकिस्तानियों को वहाँ से निकाला जा रहा है, इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। पाकिस्तान में नाज़रीन इस टाइम पे महंगाई का एक तूफ़ान मचा हुआ है। मौजूदा हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों के बायस जो मिडल क्लास है वो मुकम्मल तौर पे गुर्बत की लकीर के नीचे जा रहा है। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। जंग में सालसी हम करा रहे हैं। ईरान हमसे खुश है, अमेरिका हमसे खुश है। दुनिया की बड़ी ताकतें सऊदी अरब और ईरान जो तेल की बड़ी ताकतें हैं, जो तेल पैदा करती हैं, उनकी सालसी हम करा रहे हैं, वो हमसे खुश है। उसके बावजूद हम अपने अवाम को सस्ता तेल फराहम नहीं कर सकते। दुनिया में तेल की कीमतें जब नीचे आती हैं, पाकिस्तान में तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं। ख़ित्ते में सिर्फ पाकिस्तान ही वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पे हर हफ्ते तेल की कीमतों में इंक्रीज़ होता है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का कहना है कि मैं दिल पे पत्थर रखे ये तेल की कीमतें हर हफ्ते बढ़ाता हूँ। ऐसा लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब का दिल पत्थर का हो गया। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों के तावन से हमारे इस चैनल को दोस्त पसंद कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। नाज़रीन जज़ीरे खार्क पे बात कर लेते हैं। जज़ीरे खार्क वहाँ पे लीकेज नोट की गई है और ये एक इंडिकेटर है ख़तरे का। ये इमिनेंट डेंजर है जो वहाँ पे 90% तेल की बरामदात पूरी दुनिया को ईरान कर रहा है और ईरान की ये माशी शहरक भी है। वहाँ से अब लीकेज नोट की गई है कि वहाँ पे बराबर जो है वो लीकेज हो रही है जज़ीरे खार्क में। ये नाज़रीन जज़ीरे खार्क जो है अखराज की इतलात मिली है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सैटेलाइट की तस्वीर से रिपोर्ट जारी की है। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान के तेल की बरामदात के अहम टर्मिनल से जज़ीरे खार्क के साहिल पर तेल फैल रहा है। फौरी तौर पर तेल के अखराज की वजह मालूम नहीं हो सकी। तेल के अखराज पर नज़र रखने वाले इदारों के मुताबिक तेल 52 मुरब्बा किलोमीटर सऊदी अरब के पानियों की तरफ फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये नाज़रीन ईरान का सबसे अहम जज़ीरा है जो शुरू में अमेरिका चाहता था कि इस पर कब्ज़ा कर ले, और इस पर कब्ज़ा करना उनके लिए बड़ा आसान था क्योंकि ये ईरान से भी थोड़ा दूर पड़ता है और अमेरिका समझ रहा था कि इसको कब्ज़ा करने के बाद, क्योंकि ईरान का सारा डिपेंड दारोमदार इन्हीं पे है, बाद आज़ा उनको अंदाज़ा हो गया कि कब्ज़ा करना इतना आसान है नहीं। जो जोग्राफियाई हैसियत है ईरान की, उसमें आप बूट्स ऑन ग्राउंड लाना ख़तरे से खाली नहीं है। वापस जाना बड़ा मुश्किल है। वेनेज़ुएला है नहीं। एक कोशिश की गई थी अमेरिका को एक अपने पायलट के लिए या ऑपरेशन करने के लिए उनको 155 फाइटर जेट को लाना पड़ा। पूरी रात वो लड़ते रहे, रोडों को कई किलोमीटर तक तबाह करना पड़ा, तब वो अपने एक आध पायलट को वहाँ से उठाने में कामयाब हो गए। तो ईरान में बूट्स ऑन ग्राउंड बड़ा मुश्किल है, मगर ईरान के लिए ये ख़तरे का एक बड़ा इंडिकेटर है जो अमेरिका ने वार किया है। अगर मज़ीद ऐसी तबाही होती है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें जो है वो बढ़ती रहेंगी और साथ ही ईरान जल्द ही डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। उनका ज़्यादातर दारोमदार इसी पे है। नाज़रीन रात भर झड़पें हुई हैं। रात 1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक ईरान का कहना है कि अमेरिका ने हमारे बहरी जहाज़ों पे हमला किया। अब ये हमला नाज़रीन जो हुआ है, ईरान ने भी अपने मिसाइल जो हैं वो दागे हैं और ईरान ने भी अपनी मिसाइल जो हैं वो दागे हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी टैंकर के हमले में 10 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं जिस पे हमला किया गया है। 5 अफराद उसमें लापता हैं। ईरानी फ़ौज ने भी अमरीकी जंगी जहाज़ों पर मिसाइल दागे हैं। अमेरिका ने खलीजी ओमान में मज़ीद 2 जहाज़ों को मुहासरा तोड़ने पर रोक लिया है, वो भी ईरान के हैं। अमरीकी
سینٹرل کمانڈ نے ناکہ جاری رکھنے کا بھی اعلان کیا ہے. یہ ناکہ بندی ایران کو ذرا مشکل پڑ رہی ہے. اصل میں ناکہ بندی نے تو ایران نے کی ہوئی ہے، مگر پھر ایران نے پوری دنیا کی معیشت کو چوک کیا ہوا ہے. اور جو امریکہ کی ناکہ بندی کہا جا رہا ہے، جو بلاکٹ کہا جا رہا ہے، یہ اصل میں ایک حصار ہے جو ایران کے ارد گرد ہے تاکہ ایران کو مکمل طور پہ دیوالیہ کیا جا سکے. ایران نے بھی ناظرین جو ایک رات کو آئل ٹینکر ہے اوشن کوئی، اس کو حراست میں لیا ہے اور اس کارروائی کی باقاعدہ انہوں نے ویڈیو جاری کر دی ہے. تو دونوں طرف سے ناظرین حالات اس ٹائم پہ کافی خراب ہیں، اور یہ جنگ بندی کی طرف جا رہی تھی. لگ رہا تھا کہ پاکستان کی کوششیں ہیں اور امریکہ بھی اس جنگ سے نکلنا چاہ رہا ہے، مگر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہ پتہ نہیں پاگل پن کے دورے پڑ رہے ہیں، کیا پڑ رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی. آپ یقین کریں کہ اگر آپ روزانہ کے حساب سے ان کی جو ٹروتھ پہ سوشل میڈیا پہ جو ان کا اپنا ہے اس پہ ان کی ٹویٹ دیکھیں، یا آپ ایکس پہ ان کی ٹویٹ دیکھیں، یا اس کی پریس بریفنگ دیکھیں، تو آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ ایسا بندہ بھی امریکہ کا صدر ہو سکتا ہے. مگر اس سے پہلے جو بائیڈن نے بھی ہم نے دیکھا، اس کو بھی 90 سال میں امریکہ میں جتنے بھی بابے بوٹے ہوتے ہیں امریکہ کے آخر میں صدر یا جج بن جاتے ہیں، اور یہ اب اپنے فیصلے تک صحیح نہیں کر پا رہا. اب پتہ نہیں چل رہا کہ یہ امریکہ کا صدر ہے یا اسرائیل کا ہے، کیونکہ سارے فیصلے اسرائیل کے منشا کے مطابق ہوتے ہیں. اور یہ صرف میرے خیال میں یہ نتن یاہو تک محدود نہیں ہے. اسرائیل کی پالیسی ایسی ہے کہ جو بھی صدر آئے گا ان کی پالیسی ویسی ہوگی ایران کے اور مسلم ممالک کے حوالے سے، اور اپنے گریٹر اسرائیل کو آگے لے کے جانے میں اور مسلم ممالک کی زمینوں کو قبضہ کرنے میں. ٹرمپ نے تو ایک بار پھر ایران کو ایک بڑی دھمکی دی ہے، جو ہولوکاسٹ کی دھمکی دی ہے، ایٹمی حملے کی دھمکی دی ہے، جو ایک نکلنے والی شعاع گلو اس کا کہا ہے اگر انہوں نے دستخط نہیں کیے تو پھر ایران سے جو شعاعیں نکلیں گی وہ آپ دیکھیں گے. اب گلو ناظرین وہی شعاعیں جو نیوکلیر کی شعاعیں، تیز ترین شعاعیں ہوتی ہیں. تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ایٹمی حملے کی دھمکی دے رہا ہے، اور باقاعدہ ہو سکتا ہے غیر روایتی صدر ہے، اللہ نہ کرے اتنا بڑا قدم وہ اٹھا لے، مگر کوئی اس پہ بھروسہ بھی نہیں ہے، کسی بھی ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایران چونکہ یہ زبردستی فتح لینے کی کوشش کر رہا ہے مذاکرات میں، گراؤنڈ پہ تو وہ ریالٹی نہیں ہے جو امریکہ کرنا چاہ رہا تھا، جو ان کو لگ رہا تھا. اب بھی یہ کوشش کر رہے کہ ان کو عراق ٹائپ کا، افغانستان کا ٹائپ کا بنا دیا جائے. کچھ تجزیہ نگار، ایک آدھ بڑے تجزیہ نگار کو میں سن رہا تھا، بڑے معتبر ہیں ہمارے لیے، کہ آپ دیکھیں گے کہ ایران 8-10 سالوں میں افغانستان اور عراق اور شام بن جائے گا. ایران نے اب تک جو 39 دن 50 دن کی جنگ لڑی، امریکہ نے ہر وہ کوشش کر لی ایران کو مسلنے کی، کچلنے کے لیے. کوئی ایسی چیز جو ایران پہ ایک رات میں 124 حملے ہوئے ہیں، ایران میں ایک رات پہ 2000 سے زائد ایک ساتھ ٹارگٹ کو نشانہ بنایا گیا. 155 110 100 کے قریب 70 تو روزانہ ان کی فضائی حدود میں آ کے ان پہ بمباری کرتے تھے. تو اس سے زیادہ اور امریکہ کیا کر لے گا؟ بڑے B-2 بمبار بھی استعمال کیے گئے، ہر وہ چیز جو ہتھیار ہے وہ ایران پہ آزمائے گئے. اب اس سے زیادہ ایران پہ مزید کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ زور زبردستی سے نہیں ہوگا. یہ جو دھمکیاں ہیں کہ مذاکرات کی میز پہ آپ امریکہ کو فاتح ڈکلیئر کر دیں، یہ ایران کبھی نہیں کرے گا. نہ ایران آپ کو فتح کرنے کا ایک چانس بھی آپ کو نہیں دے گا کہ جس سے آپ کی فتح لگی. یہ جنگ تو آلریڈی رک گئی ہے. اب یہ پھنسی کہاں پہ ہے کہ ایران ہارنا نہیں چاہ رہا مذاکرات کی میز پہ، اور امریکہ ہر حال میں مذاکرات کی میز پہ جیتنا چاہ رہا ہے. بس ان دو چیزوں پہ، کیونکہ ٹرمپ نے چند دن پہلے کہہ دیا تھا ایران ہار مان لے جنگ ختم. ایران ایسے معاملات میں ہار نہیں مان رہا. ان کو پتہ ہے کہ یہ جنگ ہم جیت چکے ہیں. بار بار ان پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، ایک بار پھر ان پہ مزید پابندیاں جو ہیں وہ ایران پہ اس ٹائم پہ امریکہ نے جو ہے وہ پابندیاں لگا دی ہیں. یہ پابندیاں ناظرین جو فوجی پروگرام میں تعاون کے الزام پہ 9 بین الاقوامی اداروں اور 3 افراد پر پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں. غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق امریکہ کی جانب سے پابندیوں کی زد میں آنے والوں میں چین اور ہانگ کانگ کی شخصیات اور ادارے بھی شامل ہیں. امریکی محکمہ خزانہ کا کہنا ہے کہ اقدام ایران کے فوجی نیٹ ورک کو نشانہ بنانے کا حصہ ہے. ایران کو غیر قانونی سپورٹ کرنے والوں کے خلاف اقدامات کیے جائیں گے. تو پابندیاں تو ان پہ معاشی پابندیاں بھی 47 سال سے ہیں، اور مزید پابندیوں میں ان کو جکڑا جا رہا ہے، ان کے مزید اثاثے جو ہے ان کو منجمد کیا جا رہا ہے. خبریں تو یہی تھیں
کہ ان کے آگے جا کے ان کے منجمد اثاثوں کو جو ہے وہ کھولا جائے گا. مگر اگر آپ ناظرین اس پورے سیناریو کو دیکھیں، جنگ تو اسرائیل کے کہنے پہ امریکہ نے چھیڑ دی ہے. ایسے موقع پہ اگر صلح ہوتی ہے تو یہ اسرائیل کے لیے اور مشرق وسطیٰ میں عرب ممالک کے لیے خیر کی بات نہیں ہے. یہ اس لیے کچھ عرب ممالک امریکہ کو فون کر کے کہتے ہیں کہ کچل دو، پیسے ہم دیتے ہیں، کچل دو، یہی موقع ہے. اس موجودہ رجیم کو اگر اس ٹائم پہ معاہدہ ہو جاتا ہے اور وہ ایران کی شرائط پہ ہو جاتا ہے، ایران مزید مونچھوں کو تاو دے گا، وہ مزید آگے جائے گا، علاقے کا چودھری بن جائے گا، اور ان کو یہ چودھری قبول ہے نہیں. اسرائیل مشکل میں پڑ جائے گا، ایران زیادہ طاقتور ہو کے سامنے آئے گا. تو ایسے میں جنگ بندی دور دور تک دکھائی نہیں دے رہی. پاکستان کی کوششیں جو کانگریس میں بھی پاکستان کا بڑا نام ہوا، بڑی خوشی ہوئی، بڑا دل کو اچھا لگتا ہے جب پاکستان کی بات آتی ہے اور پوری دنیا میں پاکستان کی واہ واہ ہوتی ہے. بطور پاکستانی ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا نام، کیونکہ ہم دہشت گردی شدت پسندی کی زد میں گزشتہ کئی سالوں سے جو ہے وہ پٹ رہے ہیں. اس وجہ سے جب پاکستان کے کوئی اچھے جگہ پہ پاکستان کا نام آتا ہے ثالثی کے طور پہ، اب پاکستان کے لیے اعزاز ہے کہ کانگریس میں آپ کے لیے بات کی جا رہی ہے، آپ کو ایک دنیا میں امن کے امین کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. یہ پاکستان کے لیے ناظرین انتہائی اہم خبر ہے، اور پاکستان کے لیے آگے جا کے یہ پاکستان کے لیے کافی مددگار ثابت ہوگی. ناظرین ایک اور خبر ہے کہ ایران جو امریکہ نئی تاریخیں مانگ رہا ہے ایران سے، اور ایران مسلسل انکار کر رہا ہے. ٹرمپ نے ساتھ ایک اور فریڈم پلس کے بارے میں کہہ دیا. امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ معاملات طے نہ پائے تو پروجیکٹ فریڈم پلس شروع کر دیا جائے گا. جمعے کے روز یہ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے امریکی صدر کا کہنا ہے کہ اگر معاملات طے نہ پائے تو ہم مختلف طریقے اپنائیں گے. ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے پاکستان کی درخواست پر پروجیکٹ فریڈم ملتوی کیا ہے، پاکستان کی درخواست پہ. حالانکہ خبریں جو آ رہی تھی کہ سعودی عرب نے ایئر سپیس دینے سے انکار کر دیا، ایئر بیسز دینے سے انکار کر دی، جو بعد میں دے دیے، اس کے باعث اس کو معطل کیا گیا. اب ان کو کرنا پڑے گا، ان کو مشرقی وسطیٰ کے ممالک کو خوش کرنے کے لیے یہ جنگ کو آگے لے کے جانا ان کی مجبوری بنتی جا رہی ہے. یہ کوشش کریں گے کہ ہر طریقے سے اسرائیل کو سیف کیا جائے اور مشرقی وسطیٰ کے جو ممالک ہیں ان کو سیف کیا جائے. اب یہ مذاکرات پہ ایک تو ان کے وزیر خارجہ مارکو روبیو امریکہ کے بار بار کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ٹائم ہے، آج ٹائم ہے، کل ٹائم تھا، اور ہم انتظار کر رہے ہیں اور یہی وقت ہے. پورا امریکہ انتظار میں ہے کہ ایران کب اعلان کرے گا. صدر ٹرمپ کی بڑی خواہش ہے کہ جلدی بات چیت آگے نکل آئے، اور وہ میڈیا میں ایک آدھ جملہ ایسا پھینک دیتے ہیں کہ ہماری بات چیت چل رہی ہے اور بڑی موزون چل رہی ہے اور بڑی اچھی چل رہی ہے. حالانکہ وہ اس ٹائم پہ اگر آپ دیکھیں تو صدر پزشکیان کی جو مشتبہ ہمنائی سے پہلی ملاقات ہوئی ہے، کافی عرصے بعد ایک ملاقات ہوئی ہے، اس میں پزشکیان کی کچھ ایسی باتیں سامنے آئی ہیں جیسے لگ رہا ہے کہ پیرالل ان کے اختلافات آپس میں موجود ہے، اور جنگ کے حوالے سے مشتبہ ہمنائی جو سپریم لیڈر ہیں نئے، ان کا کوئی خاص بڑا پیغام نہیں ہے. تو اب امریکہ ان کوششوں میں ہے کہ کسی طریقے سے ان میں دراڑیں پیدا کی جائیں. پاسداران انقلاب بڑا سخت سٹینڈ انہوں نے لیا ہے. ہم بھی اکثر کہتے ہیں کہ یہ ان کے لیے مشکلات ہیں اور یہ مشکل میں مزید پھنس جائیں گے، اور ان کے ملک میں اگر یہ سیاست چلتی رہی اور آپس کے اختلافات چلتے رہے جو بظاہر اختلافات دکھائی دے رہے ہیں، پاسداران انقلاب جو ہے وہ ذرا سخت سٹانس لے رہے ہیں اور سیادتدان چاہ رہے ہیں کہ سیاسی حل، سفارتی حل تلاش کیا جائے. مگر پاسداران انقلاب اس کی قیمت جنگ کی ہار میں قبول نہیں کرنا چاہ رہے. وہ فتح کے طور پہ آگے جانا چاہ رہے ہیں، اور عرب ممالک پہ انہوں نے جو حملے کیے ہیں وہ مزید اس کو کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں. امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے ان کو مذاکرات کی میز پہ ان سے ہار تسلیم کرا لی جائے. اب ایران کے جو ترجمان ہے اسماعیل بقائی، آپ اس بیان کو ناظرین دیکھیں. 2 لائن کا انہوں نے کہے کہ امریکہ کو دیا جانے والا جواب، جو مطلب وہ انتظار کر رہے ہیں جس جواب کا، زیر غور ہے اور مناسب وقت پر دیا جائے گا. اب یہ آخری فقرے کو دیکھیں کہ اب کتنی مضبوط ہے ایران کی قوم اس ٹائم پہ. ہم اپنا کام خود کرتے ہیں، ہم آخری تاریخیں یا الٹیمیٹم پر کوئی توجہ نہیں دیتے، الٹیمیٹم پہ کوئی توجہ نہیں دیتے، ہم اپنا جواب اپنے طریقے سے دیں گے. 4 دن سے مسلسل امریکہ اس انتظار میں اس آس لگائے بیٹھا ہے. ادھر ٹرمپ چین جانا چاہ رہا ہے، 14 مئی کو 15 مئی کو وہ چین جا رہا ہے. وہ چاہ رہا ہے کہ اس سے پہلے مذاکرات ہوں اور 30 دن کی ایک جنگ بندی ہو اور پھر 30 دن کے اندر 30 دن مسلسل اس پہ جنگ بندی کو مزید جو ہے وہ سی کیا جائے گا، مذاکرات کیے جائیں گے اس حوالے سے.
مگر ایران اس کو بڑے قریب سے دیکھ رہا ہے اور وہ اتنی آسانی سے ماننے والا نہیں ہے۔ ناظرین، ساتھ بات کرتے ہیں جو متحدہ عرب امارات میں پاکستانیوں کو نکالا جا رہا ہے۔ یہ خبریں آپ روزانہ سنتے ہوں گے اور آپ کو ہر جگہ پہ یہ خبریں نظر آئیں گی۔ اب پاکستانی حکومت کا موقف آ گیا۔ اس پہ ہم نے پہلے بھی آپ کو وضاحت کی تھی کہ متحدہ عرب امارات میں، چونکہ ہم بھی آتے جاتے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، ان ممالک کو اکثر ایک آدھ ماہ کے لیے، تو وہاں کا سسٹم اور وہاں کا قانون کافی عرصے سے ہم جانتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اور دوستوں سے اکثر رابطہ ہوتا ہے تو وہ بتا دیتے ہیں۔ جتنے بھی خبریں میں دیکھتا ہوں ایکس پہ، سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، یا یوٹیوبر اگر کوئی خبر وغیرہ دے دیتے ہیں تو اس میں حیران ہوں کہ بغیر کیے کہ 15,000 20,000 25,000 فلاں خبر آ گئی۔ بھئی یہاں پہ پاکستان نے اوپنلی کہہ دیا، پاکستان کا اس ٹائم پہ وزارت داخلہ نے UAE کے پاکستان کی مبینہ ٹارگیٹڈ بے دخلی کی خبروں کو مسترد کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر پھیلائی گئی بے دخلیاں خبریں بدنیتی اور منفی پروپیگنڈا ہے۔ حکومت کے مطابق کسی محسوس یا ملک کی قوم پاکستان کی بے دخلی نہیں ہو رہی۔ جو بے دخلیاں صرف میزبان ممالک کے قوانین کی خلاف ورزیاں اور اسٹے یا غیر قانونی تجویزات پر کی جاتی ہیں۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ یہ ایک معمولی اور قانونی عمل ہے اور اسے مخصوص رنگ نہ دیا جائے۔ پاکستانی شہری بدستور UAE اور دیگر ممالک میں ویزا اور ملازمت کے مواقع حاصل کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو ناظرین نکالا جا رہا ہے جن کے موبائل میں ویڈیو، اب ایک ملک کا قانون ہے، اس قانون کے مطابق ویڈیو بنانا ایسے موقع پہ جرم ہے۔ آپ کے موبائل میں ہے، آپ اس کو سنیپ چیٹ پہ لگا لیتے ہیں، آپ اس کو فیس بک کی سٹوری پہ لگا لیتے ہیں، آپ اس کو کسی دوسرے دوست کو بھیج دیتے ہیں۔ ان کے ملک پہ حملے ہوئے ہیں، وہ یہ برداشت نہیں کرتے۔ ان کی ایک پالیسی ہے، اس قوم کی، اس ملک کی پالیسی کو آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ تو جن کے پاس یہ نکل آتا ہے ان کو وہ نکال رہے ہیں کیونکہ انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ اور یہ صرف پاکستانی نہیں، انہوں نے سب سے زیادہ برٹش کو نکالا ہے۔ UK کے زیادہ شہریوں کو ایک ساتھ 100 سے زائد انہوں نے نکالے ہیں جنہوں نے ایک ویڈیو کو شیئر کیا۔ تو آپ اس ملک کے قانون کو فالو نہیں کریں گے، بدقسمتی سے، چونکہ وہاں پہ اس جنگ میں جو کردار رہا ہے متحدہ عرب امارات کا، ہر ملک کی اپنی پالیسی ہوتی ہے، اس پہ زیادہ لوگ خوش نہیں ہے تو ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ میں یہی کہوں گا، اس جنگ میں انہوں نے اوپنلی سٹینڈ لیا، اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے، بس ان کا یہ ان کی پالیسی ہے، ان کو اچھا لگ رہا ہے تو اسی لیے ان کے خلاف۔ حالانکہ آپ دیکھیں تو ان کے اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، ترکی کے اسرائیل کے ساتھ تجارت اربوں ڈالر کی ہے، اچھے تعلقات ہیں، آذربائیجان کے اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہے، مین پائپ لائن ادھر سے جا رہی ہے۔ سعودی عرب کے پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے جو پیک ایکٹیو ہو گیا ہے، پاکستان کے 12 فائٹر جیٹ بھی گئے ہیں، پاکستان کے ہزاروں کی تعداد میں سیکیورٹی فورسز بھی گئی ہیں، پاک سیکیورٹی فورسز، اس کے باوجود ان کے انڈیا کے ساتھ گہرے مراسم ہیں اور 100 ارب ڈالر کی ان کی انویسٹمنٹ آنے والے 5 سالوں میں ہے۔ 25 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ انہوں نے کر لی ہے۔ پاکستان میں ان کی انویسٹمنٹ ہے۔ کیا سعودی عرب ہمارے لیے انڈیا کو چھوڑ سکتا ہے؟ ہر ملک کی اپنی پالیسی ہے، اس کے مطابق وہ آگے چلتا ہے۔ میں چین کو دیکھ رہا تھا، پاکستان کو اسی طرح اپنے سفارتی محاذ پہ کسی ملک کے ساتھ پنگا نہیں لینا چاہیے۔ آپ دیکھیں تو چین متحدہ عرب امارات پہ جو حملہ پرسوں ہوا اس کو انہوں نے ان کی مذمت کی، اور ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ ایران پہ جو امریکی حملے ہو رہے ہیں اس کی بھی وہ مذمت کر رہے ہیں۔ تو امریکہ، چین جو ہے وہ ایران کو بھی سپورٹ کر رہا ہے، متحدہ عرب امارات کو بھی۔ پاکستان کا بھی وہی فلسفہ رہا ہے۔ پچھلے دنوں متحدہ عرب امارات پہ حملہ ہوا، پاکستان نے اس کی مذمت کی۔ ایران پہ جو حملے ہو رہے ہیں پاکستان اس کی بھی مذمت کر رہا ہے۔ ہر ملک کے اپنے مراسم ہوتے ہیں۔ سفارتی سطح پہ آپ پہلی بار دنیا کے منظرنامے پہ آپ سامنے آئے ہو، اور آپ کی خارجہ پالیسی، آپ اسے جو بھی کہیں، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ اچھے تعلقات، دیگر ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات، اس کے باوجود آپ کامیابیاں سمیٹ رہے ہو۔ ناظرین، انٹرنل طور پہ پاکستان کے اندر جو مشکلات آ رہی ہیں انتہائی پریشان کن ہے۔ جو مہنگائی کا طوفان آیا ہے، یار ایک ملک میں ہم ثالث ہیں، ہم جنگ میں سب سے اہم ثالث کے طور پہ اس ٹائم پہ ہم پیش ہیں۔ ہم پوری دنیا کی جنگوں کو اپنے ملک میں سالو کرتے ہیں، اور ہمارے مسائل آپ کو پتہ ہے کون سالو کرتا ہے؟ IMF۔ ہماری چابی IMF کے پاس ہے، جو بھی حکومت آتی ہے۔ مگر دکھ اس بات کا ہے کہ گوبر کو کیک کہا جا رہا ہے۔ موجودہ حکومت میں اتنی سپورٹ، ہر دن کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کی اچھی خبروں کو ہم ہائی لائٹ کریں اور دنیا کے سامنے پیش کریں۔
مگر موجودہ حکومت، یار 4 سال پہلے آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم ڈیفالٹ پہ ہیں، عوام قربانی دیں، وہ 4 سال بھی نکل گئے، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بھی آپ نے تھے اور اب بھی آپ ہیں. اب دیکھیں پاکستان وہیں پہ کھڑا ہے. کل پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں مزید 15 روپے بڑھ گئی ہیں، 415 پہ آپ لے کے گئے ہو. انڈیا میں 130 پہ تھا، 130 پہ کھڑا ہے. بنگلہ دیش میں جو قیمت تھی اسی پہ کھڑا ہے. یار پورے خطے میں صرف پاکستان کے عوام کو آپ مزید ذلیل کر رہے ہو. بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ دل پہ پتھر رکھ کے ہم جو ہے وہ قیمتوں کو بڑھا رہے ہیں. بھائی دل پہ آپ پتھر نہیں رکھ رہے، آپ کا دل جو ہے وہ پتھر کا ہو گیا ہے. بڑا دکھ اور بڑا افسوس ہوتا ہے پاکستانی حکمرانوں پہ. اور یہ ناظرین بعض دوست اس پہ ناراض ہوتے ہیں، مگر یہاں پہ اوپنلی کہنا پڑے گا، جس ملک میں آپ کوشش کرتے ہیں، دیکھیں اگر ان کو تو آئیڈیا ہو گیا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نام کی کوئی چیز ہے نہیں. جس طرح حافظ صاحب زندہ ہیں، ہمارے پچھلے ووٹ جو تھے وہ 1000 کو 1 لاکھ کر دیا گیا تھا. اس بار بھی کچھ ایسا ہوگا. یار جب آپ کو عوام قبول نہیں کرے گی تو آپ کے لیے اسٹیبلشمنٹ مزید کیوں کرے گی؟ آپ لوگوں کے گند کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ میں ایک بوجھ پڑا ہوا ہے اور دوریاں پیدا ہو رہی ہیں. مزید دوریاں وہ کیوں پیدا کریں گے جب آپ اپنے عوام کو خوش نہیں کر سکتے، جب آپ اپنی پالیسیوں کو برابر نہیں کر سکتے، جب آپ اپنے ملک کا فائدہ نہیں دے سکتے. دنیا کے 2 بڑے ملک جو تیل پیدا کرتے ہیں ان کی ثالثی آپ کر رہے اور آپ کے عوام تیل کے لیے در بدر جو ہے وہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں. 200 روپے کا آپ نے جو ہے لیوی ٹیکس لگایا ہے. یار خود 200 روپے آپ کما رہے ہو تیل پہ. خدا کا خوف کرو. ایران کے ساتھ بہترین راستہ ہے، بہترین وقت ہے. آپ نے 6 راستے ان کے لیے کھول دیے. ان کا تیل یہاں پہ آ رہا ہے، استعمال کریں ان کا تیل. اگر ہم 16 روپے کہتے ہیں، 16 چھوڑو 150 میں پڑتا ہے، 160 میں پڑتا ہے. لیں اور اپنی عوام کو ریلیف دیں. آپ اپنی عوام کو ریلیف نہیں دیں گے اگر آپ اس نتیجے پہ بیٹھیں کہ دوبارہ جو ہے کوئی حافظ صاحب اسی طرح ہمارے ووٹ آگے بڑھتے رہیں گے. مجھے نہیں یقین کہ اس طرح کے ووٹ آپ کو مزید آگے بڑھنے دیے جائیں گے. اس سے پھر ماشاء اللہ بہتر ہے. اس سے تو اچھا ہے کہ کوئی ایسی حکومت نگران حکومت بنا دی جائے تاکہ وہ ان مسائل کو پراپرلی حل کر سکے. موجودہ حکومت تو مزید اپنا ووٹ بینک انہوں نے اتنا خراب کر دیا. مجھے نہیں لگتا وہ جو مریم نواز اپنے لیے کوشش پنجاب میں کر رہی تھی اس پہ بھی پھانی پھرنے والا ہے. آپ جائیں گلی محلوں میں جائیں، ایک تیل کے باعث کتنی مشکلات لوگوں کو آ رہی ہیں. لوگوں کا جینا حرام ہو گیا ہے. یہ تیل صرف آپ مہنگا نہیں کر رہے ہو، پیٹرول آپ مہنگا نہیں کر رہے ہو، ڈیزل آپ مہنگا نہیں کر رہے ہو، یہ غریب عوام کی آپ کمر توڑ رہے ہو اور یہ آگے جا کے آپ کو بڑی مشکلات ہوں گی. ہم نے خود بھی حالات خراب کیے ہیں. ہم نے جس ملک میں اپوزیشن نہیں ہوتی، دیکھیں اپوزیشن کا کام کیا ہوتا ہے، حکومت کے ہر غلط اقدام کو اس پہ پروٹیسٹ کرنا، اس پہ بات کرنا، ان کو سمجھانا، تبھی حکومت کو ایک ڈر لگا رہتا ہے. یہاں پہ اپوزیشن نام کی کوئی چیز ہے نہیں. پچھلی گورنمنٹ نے بھی، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے بلبوتے پہ آئی تھی، یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے بلبوتے پہ آیا. جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے بلبوتے پہ آیا. عمران خان ہو، نواز شریف ہو، شہباز شریف ہو، زرداری تھا، بے نظیر بھٹو تھی. اس پہ ہم کافی ڈیبیٹ کر چکے ہیں کہ آپ بھٹو سے لے کے جب وزیر خارجہ وہ بنے کیسے بنے، عمران خان کو اوپر لے کے آئے کیسے لے کے آئے. جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں سب نے اسٹیبلشمنٹ کی انگلی پکڑی ہے اور وہ آئے ہیں. مگر پھر بھی جب آپ کے ملک میں کوئی اسٹرانگ اپوزیشن نہیں ہوتی، تھوڑی بہت جمہوریت پاکستان میں تھی، عمران خان کی حکومت کے آنے کے ساتھ ہائیبرڈ نظام میں بدلتے گئے اور آخر میں ہائیبرڈ نظام اس قدر تکڑا ہو گیا کہ پھر آپ کو موجودہ حکومت اس طریقے سے بنانی پڑی. آپ پیپلز پارٹی کا رول دیکھیں، موجودہ حکومت میں پیپلز پارٹی کے بلبوتے پہ کھڑی ہے، مگر پیپلز پارٹی کا رول آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا دور ہے، پاور اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے موجودہ حکومت میں ان کے فیصلے بھی اپنے نہیں ہو رہے. میں حیران ہوں کہ ان کی وزیر خارجہ کیسے ہیں، ان کے وزیر خزانہ کیسے ہیں، کیا ہو رہا ہے ملک میں. یہ کس لیے پھر بیٹھے ہیں جب یہ عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے؟ تو کب تک عوام کو ذلیل کرنا ہے؟ یہ جو مڈل کلاس تھا، اپر مڈل کلاس تھا، آپ یقین کریں وہ لوور مڈل کلاس پہ آ گیا. جو لوور مڈل کلاس تھا وہ غربت کی لکیر سے نیچے جا رہا ہے. 50% آپ کے لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر کے نیچے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ 20 لاکھ ہمارے جو ہیں متحدہ عرب امارات میں ہیں، 25 لاکھ ہمارے سعودی عرب میں ہے، 7 سے 8 لاکھ ہمارے قطر میں ہے، 18-20 لاکھ ہمارے ایران میں ہے. یہ لوگ جو قابل لوگ ہیں کیوں نکل رہے ہیں؟ اب بھی دیکھیں تو لاکھوں کی تعداد میں نکلتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ریمیٹنسز آ رہے ہیں، وہ ملک کا پھر بھی بھلا کر رہے ہیں. مگر ناظرین ملک میں کچھ ہے نہیں، ملک میں ہم کچھ پیدا نہیں کر پا رہے، اور پھر بھی آپ توقع کرتے ہو کہ موجودہ حکومت کو ووٹ مل جائے گا.
یہ ایک بہترین ٹائم تھا. پی ڈی ایم کی حکومت بھی انہوں نے کی, اپنے ہی لوگ تھے, نگران سیٹ اپ میں بھی یہی تھے. انتخابات کا نتائج جیسے بھی آئیں آپ کو حکومت دے دی گئی. 4 سال اب آپ کے پورے ہو گئے, آپ نے کیا ڈیلیور کیا؟ جو مریم نواز تھوڑا اچھا کام کر رہی تھی پنجاب میں, اسپیشلی جو خواتین کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی تھی, اس میں اسپیشلی جو پسٹل چل جاتی ہے نیفے وغیرہ میں, یہ ایک بہترین اقدام تھا. آن دا اسپاٹ آپ کو نتائج مل جاتے تھے. اور بھی بڑے اچھے کام وہاں پہ چل رہے ہیں, آپ نے اس کو بھی زیرو کر دیا ہے. اب آگے جا کے اگر وہ آگے ان کو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو ووٹ پڑیں گے؟ جو چچا جس انداز میں شہباز شریف, وہ تو اپنی اس کو تو پرواہ نہیں ہے نا. وہ 3 بار پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں, 2 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں, اب یہ سب سے لمبی ٹرم کر رہے ہیں. کوئی پریشر اس میں نہیں, کوئی دباؤ نہیں, کوئی اپوزیشن نہیں, پیپلز پارٹی کا جھمیلا نہیں, کوئی ایم کیو ایم کا رولا نہیں, کوئی اتحادی جماعت خفا نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ بیٹھیں, بس ہم ہیں. تو یہ اسی آس میں اور اسی انتظار میں بیٹھے ہیں. خدا کا خوف کریں, اپنے عوام پہ ان کے لیے نرمیاں پیدا کریں, ان کو اس مشکل حالات سے نکالیں. لوگوں کے پاس ڈگریاں ہیں, ہاتھوں میں لے کے گھوم رہے ہیں, نوکریاں تو ہے نہیں. جنہوں نے اپنی دکانیں کھولی ہیں وہ بھی ابھی دکانیں بند کر رہے ہیں, ان کو بھی نقصان ہو رہا ہے, وہ بھی بھاگ رہے ہیں. پاکستان میں وہ کامیاب ہے جو یا تو حد درجے امیر ہے اور یا کرپشن کے ذریعے ان کے پاس پیسہ ہے, لمبی لمبی پراپرٹیز انہوں نے لی ہوتی ہیں, وہ اپنے آپ کو اس ٹائم پہ بچا پا رہے ہیں. باقی سروائیو کرنا پاکستان میں بڑا مشکل ہے. پاکستانی عوام کے حال پہ رحم کریں, غریبوں پہ رحم کریں. مزید خبریں آتی ہیں ناظرین, اس پہ بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.